बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी आप होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज ईद का माशाल्लाह आखिरी दिन है। जो दोस्त अभी देखेंगे ये वीडियो उनको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। उम्मीद है कि उनकी ईद और बड़ी खुशी से गुजरी होगी और उनकी अल्लाह ताला कुर्बानियाँ कबूल करे। तो नाज़रीन, जो नए आए दोस्त उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ डिस्क्रिप्शन ज़रूर विज़िट करनी है आपने, क्योंकि कल वाली वीडियो ईद के लिए दिन मैंने कोई डिस्क्रिप्शन में दोस्त का लिंक नहीं डाला था। तो नाज़रीन, आज क्योंकि बात फिर 2-4 दिन बाद करने का फ़ायदा मैं समझता था कि नहीं है। मैंने प्लान तो कुछ और किया हुआ था। मैंने कहा चलो ज़िंदगी पड़ी है वो तो बाद में हो जाएगा, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझता था। नाज़रीन, कुर्बानी क्या है? माशाल्लाह बहुत सारे उलमा इकराम, मेल और फीमेल आलमा जो इधर मेरे साथ फ्रेंड्स हैं, वो उनकी बातें सुनते रहे तो हर चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे पूरा उतरना था, और अल्लाह ताला ने कैसा मौजज़ा किया कि उनके लिए एक जन्नत का दुम्बा आ गया। जब उन्होंने छुरी पहले चल नहीं रही थी, जब चली तो दुम्बा नीचे ज़िबा हो गया। नाज़रीन, बेसिक पॉइंट है कुर्बानी क्या है, और इसका टाइटल भी यही होगा कि कुर्बानी क्या है और कुर्बानी को रोकने के वाले जो सुर्खे मैं उनको बोलूँगा वो क्या है। नाज़रीन, बहुत तकलीफ़ दे बात में जब मुझे कल से मैंने चीज़ देखी, एक सुर्खी है, नाम नहीं मैं उसका लूँगा, नाम आपको पता होगा, और कुछ सुर्खे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड जो काम करते हैं, जिस काम का इशू नहीं है उस इशू को उभारते हैं, खड़ा करते हैं। एक चीज़ चल रही है, जानबूझ के चलती चीज़ में कोई ना कोई रुकावट डालना, वो उसको आप सुर्खा ही कहेंगे ना, या रोड़े अटकाने वाला। नाज़रीन, बात यह है कि उस सुर्खी ने कहा कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है ख़वातीन, मेरे दोस्तों में आप भी शामिल हैं। मैं उसको क्यों कह रहा हूँ सुर्खी? इसलिए कि उन्होंने तकलीफ़ दे बात की। क्या कि कुर्बानी का दिन जो है उस पे बात ये की कि ये खून बहाने का दिन है। कितनी तकलीफ़ हुई, खून बैठा उधर फ़लस्तीन में, आपने कुछ नहीं हुआ, आपको खून बह रहा था, चेचनियाँ बोसनी में आपको कुछ नहीं हो रहा, खून बह रहा था कश्मीर में, आपको कुछ नहीं हुआ, और एक जानवर ज़िबा करने पे आपने कहा कि खून बहाने के दिन को ईद कहा जाता है। बड़ी तकलीफ़ है। कोई पता नहीं आपके पीछे कोई लंबा ही हाथ है या बहुत तकड़ा हाथ है जिसको आपको ठहरने या नहीं देता, आपको इस पे मजबूर कर दिया कि मैं नाज़रीन कभी भी ऐसी तकलीफ़ दा बात नहीं करना। एक मौका मेरा इधर आया ऐसा इस कंट्री में, तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें ये डिपोर्ट कर देंगे, पुलिस पकड़ लेगी। मैंने कहा अगर ये फांसी पे लगा दे इस काम पे मुझे, तो मुझे परवाह नहीं है, तुम डिपोर्ट करने की, मैं तो अपने मुल्क जाऊंगा डिपोर्ट होके। एक वक्त आया था ऐसा। तो ये जो तुमने बात की है ना, इस बात पे सब कुछ हो सकता है, पुलिस भी तुम्हें ले जा सकती है और डिपोर्ट भी हो सकते हो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस बात पे मुझे अगर फांसी भी लगा दें तो ना मैं अपने दीन के ख़िलाफ़ बात सुनूंगा, जब तक मेरे हाथ में ताकत है, मेरी ज़बान में ताकत है, ना मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई अरफ़ा नहीं दूँगा, उनकी शान पे जो करेगा वो नहीं सुन सकता मैं। कुछ ऐसी बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिसने की उसने माफ़ी मांगी, टल गया मौका। और कुछ भी मैंने कहा हाँ मुझे फांसी भी दे दें तो कुछ मुझे नहीं है, मसला नहीं है। ये तुम डिपोर्ट करने की बात करते हो या कि अरेस्ट करने की बात कर रही है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी वजह से मैंने आपको फिर आज
جو للکارا ہے، بلایا ہے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے اپنے گرد و نواح میں سرخیاں اور سرخے کہاں ہیں اور کہاں کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں ایک دیہاتی ہوں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کل کسی دوست نے میرے کامنٹ میں کیا تھا کہ تم سرائکی ہو۔ میں سرائکی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچی ہوں، اور کیا کیا ہے، میں سب کچھ ہوں، میں پاکستان ہوں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ جو شہر کے لوگ رہنے والے ہیں ان کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا 100% جو کہ ہو رہی ہیں، کیونکہ فوڈ تو گاؤں والے پرووائڈ کرتے ہیں نا، دیہاتوں والے لوگ شہروں، ان کو نہیں پتہ کہ فوڈ گندم کیسے تیار ہوتی ہے اور اس پہ کیا کیا مشکلیں، اور جو مکی کی فصل ہے اس پہ سورج مکھی ہے، کاٹن ہے، گنا ہے، کیسے گڑ یا شکر بن جاتا ہے۔ شہر والے لوگ بھی کہیں گے کہ گڑ کی چائے بڑی اچھی بنتی ہے، لیکن گڑ جو جس پروسیجر سے بن کے آتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یقین مانیے کہ میں کرتا رہا ہوں کام، رات کو 3 بجے اٹھ کے جا کے بیلنا جانا اور اس پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ بھی سردیوں میں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سرکل کس طرح چلتا ہے قربانی کا۔ ایک جو گاؤں میں کا کوئی بھی ذمہ دار ہے یا کہ غریب آدمی یا چرواہا، اس نے کہاں سے پیسے لیے یا ادھار اٹھایا یا کسی کے لوگوں نے اس کی سپورٹ کی، اس نے 10-20 بکرے لے لیے یا 2-4 گائے یا بچھڑے لے لیے، انہوں کو فیڈنگ کرنا شروع کر دی اور دانہ دن کا بھی ساتھ شروع کر دیا، اور وہی اس کا جاب ہے، فل ٹائم وہ کر رہا ہے۔ اب 6 ماہ 8 ماہ اس نے ان کو تیار کیا، پھر وہ مارکیٹ میں لے گیا۔ جب مارکیٹ میں لے جا رہا ہے، وہ سرکل میں بات کر رہا ہوں، مارکیٹ میں لے جا رہا ہے تو ٹرک پہ لے جائے گا نا، ٹرک پہ لے جائے گا، ٹرک والا بھی پیسے بنیں گے نا، اس کا بھی سسٹم سرکل میں آ گیا۔ وہ پہلے سپینڈ کر رہا ہے ان پہ، پھر جا کے نارمل روٹین میں شاید اتنا ہو کہ 40 یا 50 ہزار کا بکرا ہے، یا کہ 80 یا لاکھ کا ایک بچھڑا ہوگا۔ ان دنوں میں 1.5 لاکھ کا بچھڑا یا 2 لاکھ کا بچھڑا یا 7 لاکھ کا بکرا یا 80 ہزار کا بکرا بک گیا۔ ان کو نارمل روٹین سے 25-30 ہزار بکرے پہ زیادہ مل گیا اور 50 ہزار تقریباً بچھڑے پہ زیادہ مل گیا۔ سرکل انہوں نے نظریں رکھی ہوئی کہ میری سال کی روٹی مل جائے گی، روٹیاں مجھے مل جائیں گی، پنجابی میں روٹیاں ہی بولتے ہیں، جب میرا قربانی کا سیزن لگ جائے گا۔ پھر آگے بیٹھے ہیں بچڑ، یہ قصاب، انہوں نے نظریں اسی پہ رکھی ہیں، ہم 3 دن لگائیں گے اور 3 دن میں الحمدللہ ایک قصاب جب 5-6 بکرے ذبح کر جاتا ہے، کافی لے لیتے ہیں 4-5 ہزار روپے ایک بکرے کے، انہوں نے 3 دنوں میں کچھ نہ کچھ کما لیا، اچھے پیسے بنا لیے۔ اور پھر گائے بچڑے بھینسیں بھی ہوتے ہیں قربانی پہ، یا اونٹ ذبح کرنے والے، وہ بھی کافی ماشاءاللہ پیسے لے لیتے ہیں۔ تو ناظرین، کتنا بڑا سرکل ہے۔ پھر اس میں آگے جب منڈی میں جانور جائیں گے، مارکیٹ میں، کیٹل مارکیٹ میں، پھر ادھر ہو گئے چارہ بیچنے والے، رسیاں بیچنے والے۔ میں رسیوں پہ بات میرے ذہن میں آ گئی، میں ابھی آپ کو بات بتاتا ہوں، بڑی مزے کی بات ہے ناظرین۔ پھر ادھر آگے کون، وہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، لیکن میں رسیوں والی بات بتاؤں آپ کو۔ آپ نے سب الحمدللہ مسلمان جو ہے نا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو متعلق جانتے ہیں، یا جنہوں نے نہیں پتہ میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک بڑے سوداگر تھے یا بزنس مین تھے، وہ سامان خرید کے لاتے بھی تھے اور منڈی میں سے بھی خرید کے آگے بیچ دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ منڈی میں کچھ جو سوداگر ہیں وہ سامان لے کے آئے، حضرت ابو بکر نے ان کی بولی دی، بڈ ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل 10,000 15,000 18 16 اس طرح کر کے بڈ انہوں نے دی، اور سامان ان کے جو بھی تھا، کھجوریں تھیں یا جو بھی تھا سامان، ان کے نام ہو گیا۔ اب جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ڈے مارکیٹ جب لگے گی، پھر دوبارہ بولی ہوگی یا نیکسٹ ویک کہ دوبارہ سوداگر یا بیپاری یا بزنس مین آئیں گے تو وہ دیکھیں گے۔ جب وہ آئے، ٹائم آیا، تو انہوں نے کہا کہ پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کتنا پرافٹ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرافٹ میں یہ لینا ہے
کہ سامان میں نے لیا ہے جتنے کا بھی لیا انہوں نے قیمت حدیث میں نہیں لکھی 20,000 کا کر لیں فار ایگزامپل آپ سامان میں نے لیا 20,000 کا فار ایگزامپل ہے بات مثال کے طور پہ اور میں پرافٹ یہ لینا ہے کہ جو ان میں جن بیگوں میں بوریوں میں سامان پیک ہے نا وہ بوریاں اور رسیاں میں رکھوں گا لیکن آپ نے 20,000 دینا ہے سامان کی وہی پرائس جو میں نے پے کی ہے یو ہیو ٹو پے سیم پرائس وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے سامان لے لیا اور وہ بوریاں اور سارا باردانہ جو رسیاں ان کے ڈھیر لگا دیے جب ڈھیر لگے تو نیکسٹ بولی ان کی بھی ہوئی اور کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ان سے کافی پرافٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا یہ تھی رسیوں کی بات ہے رسیوں والے بھی ادھر آ کے پھر ان کے گلے میں گانیاں بکروں کے وہ بیچنے والے وہ بھی روزگار ادھر ہوتے ہیں ادھر سینگ ان کے بنانے والے خوبصورت کرنے والے ادھر کلر لگانے والے ان کا بھی روزگار اس سے ہوتا ہے اور نیکسٹ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کو بات کی میں نے کہ 50,000 کا بکرا 80,000 میں بک گیا ان دنوں کی وجہ سے 30,000 پرائس زیادہ مل گئی اور پرائس کہاں سے آئی ایک صاحب حیثیت کے پاکٹ سے جو ایک امیر آدمی ہے وہ شاید خوشی سے دیکھا اس نے بکرا پسند کیا یا بچڑا پسند کیا خوشی سے اس نے اگر اس نے کہا کہ بچڑے کا میں نے 2 لاکھ لینا ہے تو انہوں نے 2 لاکھ دے دیا کہ میں عید پہ یہ بھی خوش آ جائے اللہ بھی خوش ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کہا غریب آدمی کو بھی چلو ایکسٹرا مل گئے پھر کیا ہو رہا ہے آگے ناظرین تکلیف کیوں ہے ان سرخیوں کو کس بات کی تکلیف ہے تکلیف یہ ہے وہ کہ بکرا وہ امیر آدمی لے گیا اور ذبح کیا اور روٹی روزی بھی ان قصابوں کی بھی اس میں سے نکلی گوشت انہوں نے بھی کھایا اور جو آگے کیا ہوا 3 حصے کرنے ہیں ایک آپ کا ایک آپ کے عزیزوں کا عرب کا اور تیسرا غریب غربا کا غریب غربا کو گوشت بھیج دیا بکرے کا وہ کتنا مہنگا بکرا خریدا بڑا خوبصورت بکرا کتنا مہنگا خریدا اور خرید کے اللہ کے حکم پہ ایسا کیا کہ 3 حصے بانٹ دیے اس کو مکس کر کے گوشت کو یہ نہیں دیکھا کہ اس میں سے میں تو اچھا رکھ لوں یا ایسا کروں یا ایسا نہیں ایسا نہیں کیا خوبصورتی سے وہ 3 حصے کر کے ایک حصہ لے لیا اور دوسرا رشتہ داروں کو دے دیا اور تیسرا جو ہے وہ غریب غربا کو بانٹ دیا تکلیف کدھر ہے کہ ریونیو کیوں نہیں بنا ناظرین میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں سال بھر میں ایک برانچ لگا لیں آپ KFC کی یا میکڈونلڈ کی جتنا یہ گوشت سپینڈ کرتے ہیں سال بھر میں اتنا مسلمان 3 دن میں خرچ کر دیتے ہیں گوشت نہیں کبھی بھی نہیں ہو نہیں سکتا ایسا میں اتنا اہل علم نہیں ہوں پر پھر بھی میری نظر رہتی ہے ایسی چیزوں پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 362 دن جتنا گوشت خرچ کرتے ہیں نا یا 365 دن آپ کر لیں یہ KFC یا میکڈونلڈ اتنا 3 دن میں یہ مسلمان نہیں کرتے اصل تکلیف یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ غریب کے منہ میں کیوں جا رہا ہے اور ریونیو کیوں نہیں بڑھ رہا یہ تو سستا لیتے ہیں نا گوشت میکڈونلڈ ہو یا KFC یا کوئی بھی بڑے سٹور ہیں جو یہ تو سستا لیتے ہیں تو ادھر آ کے ایک غریب مزدور آدمی نے چرواہے نے اپنا بکرے مہنگے بیچ لیے اور ان کو تکلیف ہوئی اور اس دن کو کہا انہوں نے خون بہانے کا دن اور یا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے ایک اینکر پرسن بنتا ہے نا اس کی نظر ہوتی ہے ہر وہ تقریباً وہ کئی اینکر پرسن ڈاکٹر ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ کورس بھی کیا ہوتا ہے اینکر کا بھی اور ان کی تعلیم ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے پولیٹیشین پہ سائنس پہ ٹیکنالوجی پہ زراعت پہ ان کو پتہ ہونا چاہیے ایک اینکر پرسن جاتا ہے ایک آدمی چارہ کاٹ رہا ہے اگر اس کو کہے ایک گندم کاٹ رہے ہو تو وہ کیسا وہ کہے گا کہ یہ ڈل آدمی ہے میں چارہ کاٹ رہا ہوں مکی کاٹ رہا ہوں بھینسوں کے لیے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے گندم کاٹ رہے پتہ ہوتا ہے نا یہ گندم کاٹ رہا ہے جا کے بیساکھ میں گندم ہوتی ہے لوگ کاٹتے ہیں تو یا کہ بیساکھ میں وہ گندم کاٹ رہے ہیں تو وہ چارے کا نام لے تو جوتے کھانے والی بات ہوگی نا پھر ساتھ ہی جو اینکر ہوتا ہے اس کو اگر وہ مسلمان کنٹری کا ہے یا
اس کو اپنے دین مسلمان بھی ہے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے نا اسلام کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور ان کا سوال اور جواب کیسے کرنا ہے۔ اور بھائی یہ تو سرخی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتی، جس نے ہوا میں یہ بات کہہ دی کہ یہ خون بہانے کا دن ہے۔ ناظرین، میں آپ سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے، پتہ کرنا ہے، اپنے گرد و نواح میں خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 1 لاکھ کی قربانی مت کرو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، اور یار وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ بھی سنت ہے، یہ کوئی اپنا بنایا ہوا میرا یا آپ کا دن نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا دن تھا جس میں دمبا ذبح ہو گیا۔ تو ناظرین، ایک اور چیز ہے، میرے ملک جنت ہے، میں پڑھ لکھ کے بہت گھوما ہوں، میں دیکھی دنیا، میرا ملک جنت ہے، اس جنت کو خراب کیا ہوا ہے۔ ہاں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسی طبیعت ہے اپنی، اس نے کہا میرے ہیرو نے کہ جس جگہ پہ بھی 2 دل پیار کریں وہ خاک جنت ہوتی ہے۔ میں تو ہر جگہ کو جنت کہتا ہوں جہاں پیس مجھے ملے، سکون ملے، جہاں میں رہتا ہوں وہ بھی، لیکن میرا ملک جنت ہے۔ کیوں؟ میں جتنی سہولتیں ادھر ہیں کہیں دنیا میں شاید نہیں ہے۔ آپ یار بکرا ذبح کریں، آپ گائے ذبح کریں، آپ بچھڑا ذبح کریں، آپ بھینس کا بچہ، جسے پنجابی میں ہم تو کٹا بولتے ہیں، اس کا اردو میں نام مجھے نہیں پتہ، مینڈا تو کہتے ہیں دمبے کو یا دمبے کے بھائی کو، تو وہ ذبح کریں، جو بھی کچھ پرابلم نہیں ہے۔ جہاں ہے کتنی زندگی مجبور ہو گئی یار، آپ کی گائے ہے، آپ جو مرضی اس سے کریں، آپ کا بچڑا ہے، آپ کا بکرا ہے، آپ کا دین اس کو کہتا ہے کہ ذبح کرو۔ پھر مسائل آئیں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ تو ناظرین، پھر کیا ہوا کہ جنت ہے نا وہ، جس میں ہر سہولت ہے، ہر چیز ہے، باقی موسم بھی خوبصورت ہے، لیکن تھوڑی سی یہ جو ہمارے اوپر رہے ہیں انہوں نے خراب کیا اس کو۔ کیا ہوتا ہے اس کنٹری میں؟ کچھ تھوڑے بہت شاید آلو ہوتے ہیں اور گندم یا جئی، یا کہ مکی دیکھی، نہ کاٹن دیکھی، نہ گنا دیکھا، نہ بہت ساری لائنوں میں سبزیاں، جس طرح کے وہ موسم ہی نہیں ملتا ان کو۔ آپ میں نے دیکھا کئی دوستوں کے وی لاگوں میں انہوں نے بیک یارڈ میں سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، جس میں کھیرے، ٹماٹر، مرچیں، کدو، توری، جو کچھ بھی لگا لیں، اس کو کتنی آپ کو سٹرگل کرنی پڑی۔ وہ جنت ہے جہاں کا اب لگائیں وہ اگ جاتی ہے، وہ جنت ہی ہے نا۔ ناظرین، یہاں پہ کئی لوگوں نے لگائے ہوئے نا، جیسا کہ سبزیاں وغیرہ، وہ شیشے کے گھر پچھلی طرف گارڈن میں بنائے اور اس کے اندر رکھا ہوا ہے، باہر نہیں، مر جائیں گے یہ۔ اور یار جنت وہی ہے نا جہاں ہر چیز اگ جاتی ہے، جہاں پہ لگاؤ بیج اس کا۔ تو کافی لمبا ہو گیا ویلاگ، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھنا، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجئے۔ تو میری بات پہ ضرور دھیان دینا، ان سرخوں کا دھیان رکھنا ہے۔ علماء اکرام اسپیشلی میرے ساتھ جو ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، آپ دھیان دیجئے، اس بات پہ زور دیجئے، اور مجھے بتائیے کامنٹس میں کیا آپ ایگری کرتے ہیں، کیا آپ آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف۔ تو تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔